नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की दाखिली सियासत जो है वो बड़ी हॉट है, बड़ी गर्मा गर्म किस्म की उसमें डेवलपमेंट्स हैं और उसी के हवाले से हम बात भी करेंगे। मुझे एहसास है कि पाकिस्तान की दाखिली सियासत ही में आप सब लोग इंटरेस्टेड भी होते हैं, लेकिन एक क्विक कमेंट मुझे ये भी करना है पाकिस्तान के रीजनल हालात के हवाले से, इस खित्ते के हवालात के, कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का सऊदी अरब से आने के फ़ौरन बाद काबुल का दौरा, जहाँ उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट अशरफ गनी के साथ भी हुई और जनाब अब्दुल्ला के साथ भी हुई, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। और इससे हमें ये पता चलता है कि सऊदी अरब के अंदर जहां पहले मिलिट्री टू मिलिट्री डिस्कशंस हुई, फिर प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स वहां थे, वहां हमें ये नज़र आता है साफ कि वहां अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है अमरीकी अफवाज के इनखला के हवाले से, वो वहाँ पर बहुत शिद्दत से बहुत डिस्कस हुई है। और अफ़गानिस्तान का जो मुस्तकबिल है और उसमें पाकिस्तान का क्या रोल है अमरीकी इनखला की मदद के हवाले से, वो इस वक्त एक अहम इशू है। और हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि अफ़गानिस्तान में एक ब्रॉड बेस्ड हुकूमत हो ताकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया को अप्रोच कर सके। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिससे कम से कम एक मुल्क ऐसा है हिंदुस्तान जो चाहता है कि इसमें रखना अंदाजी हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजनल डेवलपमेंट है, मैंने कहा कि इसका जिक्र करना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब चलते हैं दाखिली सूरत हाल की तरफ, जहाँ अब से चंद घंटे पहले ये बात वाज़ेह हो गई है। जैसा कि आपने देखा, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से कम 2 ट्वीट्स किए हैं कि हुकूमत ने असूली तौर पर यह फैसला किया है कि हुदैबिया पेपर मिल का जो पुराना एक स्टक केस है, जिसके बारे में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बेंच ने, जिसमें काजी फायज़ ईसा साहब उस बेंच में गालिबन उसको हेड कर रहे थे, ये फैसला किया था कि हुदैबिया पेपर मिल का केस जो है उसकी अब मज़ीद कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, उसको मज़ीद नहीं सुना जा सकता, उसे खोला नहीं जा सकता, और ये है कि उसके बारे में मीडिया में डिस्कशन भी नहीं हो सकती। अब हुकूमत ने फैसला किया है कि हुदैबिया पेपर मिल के केस को री इन्वेस्टिगेट किया जाए। गालिबन हुकूमत ये री इन्वेस्टिगेशन, जहाँ प्राइम मिनिस्टर को कानूनी एडवाइस दी गई है, गालिबन नैब से नहीं करवाएगी, बिकॉज मुझे शक है कि हुकूमत को नैब पर मुकम्मल एहतमाद नहीं है। हुकूमत गालिबन फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA, जो फेडरल गवर्नमेंट का अपना ऑर्गन है, उसके जरिए ये री इन्वेस्टिगेशन करेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, बिकॉज ये वो केस है जिसे मदर ऑफ ऑल केसेस कहा गया था शरीफ खानदान के खिलाफ। ये एक ऐसा केस है जो नवाज शरीफ साहब को भी इम्प्लिकेट करता है, जिसमें वो भी उन पे भी इल्ज़ाम आता है, शहबाज शरीफ साहब पे भी इल्ज़ाम आता है, हमजा शरीफ पे भी इल्ज़ाम आता है, मरीम नवाज़ के ऊपर भी इल्ज़ाम आता है, और इसहाक डार साहब भी। तो एक ही केस है जिसमें तकरीबन $15 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, जो 1 अरब रुपए से ज़्यादा बनता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसकी क्या इंप्लीकेशंस हैं, बिकॉज इसके साथ ही वो नथी है डेवलपमेंट गुज़िश्ता 24-48 घंटे की, जहाँ शहबाज शरीफ साहब, जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट के एक बेंच ने बरतानिया जाने की इजाज़त दी और जो बरतानिया के सफ़ीर से भी मुलाकातें करते रहे, कैसे वक्त वो बरतानिया शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ ले जा रहे थे जब बरतानिया की फ़्लाइट्स भी बंद हैं और पाकिस्तानी शहरियों को बरतानिया में दाखिल होने के लिए वीज़ा या परमिशन नहीं मिल रही, लेकिन बरतानवी हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब को फैसिलिटेट करने के लिए स्पेशल जो है वो फैसले किए, उनको स्पेशल परमिशन जो है वो ग्रांट की गई। लेकिन हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त रोक दी, उन्हें नहीं इजाज़त दी गई वो ट्रैवल करें। और उस हवाले से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब वो इकट्ठे थे जो हमारे अकाउंटेबिलिटी के जार हैं जनाब बैरिस्टर शहजाद अकबर के साथ, उस मौके पे क्या कहा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी, पहले वो सुन लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब को जिस तरीके से बाहर जाने की इजाज़त मिली, ये भी हमारे निज़ाम की बोसीदगी का एक इजहारिया है कि किस तरीके से एक ही दिन में शहबाज शरीफ साहब का केस लगा, एक ही दिन में नोटिस हुए, एक ही दिन में उनका बयान हुआ और एक ही दिन में उनको बाहर जाने की जो है वो इजाज़त मिली। हो सकता है कि अर्जेंसी का कोई मामला हो, क्योंकि हमें पता नहीं है, अभी तक हमें केस उस तरह से हमने स्टडी नहीं किया, हमें मिला नहीं। हमारे तमाम कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं, हम अपनी अपील का कानूनी हक जो है वो इस्तेमाल करें। शहबाज शरीफ साहब की कैसे गारंटी कबूल की जाए जबकि वो एक दूसरे मफरूर की गारंटी को पूरा नहीं कर सके। नाज़रीन, वहाँ सिर्फ फवाद चौधरी नहीं बोले, उनके साथ बैरिस्टर शहजाद अकबर भी थे और बैरिस्टर शहजाद अकबर ने ये भी एक्सप्लेन किया कि शहबाज शरीफ साहब को हमने बाहर क्यों नहीं जाने दिया। अदालती हुक्म है वो लेटर एंड स्पिरिट में तो ब्लैक लिस्ट का है। इनका जो ECL में नाम डालना, चूँकि ये पहले जेल में थे तो, और पुराने केसेस में जब इनका ECL के ऊपर नाम था तो उससे निकाला जा चुका था अदालती हुक्म से। नई रिक्वेस्ट जो है वो इन प्रोसेस है। लास्ट वर्किंग डे के ऊपर जब ये ऑर्डर आया तो ब्लैक लिस्ट से मुतल्लिका था।
اب یہ چونکہ اس کے اندر جو ایشوز ریز ہوئے ہیں، جو کچھ کلیریفیکیشنز ہیں، اس کو لے کے حکومت اس کی اپیل کرے گی اس آرڈر کے خلاف۔ ناظرین، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ 48 گھنٹے کی شہباز شریف صاحب کو باہر نہ جانے دینے کی جو معاملہ ہے، اور جہاں لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن ہے اور اس کے باوجود حکومت نے ایک ریزن نکالا ہے قانونی لسٹ کا کسی چیز کا، ان کو باہر نہیں جانے دیا، یہ در حقیقت حکومت اور لاہور ہائی کورٹ کے درمیان ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے، جہاں حکومت اس سے پہلے جو سیاسی بیانیہ تھا حکومت کا یا تمام سائڈز کا، وہ یہ تھا کہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے۔ اب یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت سامنے آ رہی ہے اور حکومت در حقیقت عدالتوں کے فیصلوں کے بارے میں کھل کے کہہ رہی ہے کہ ہمیں عدالتوں کے یہ فیصلے ٹھیک نظر نہیں آ رہے۔ اس حوالے سے پی ایم ایل این کے سینئر رہنما جو پاکستان کے وزیر داخلہ رہ چکے ہیں جناب احسن اقبال صاحب نے اس کا کیا جواب دیا، اس پریس کانفرنس کا وہ بھی سن لیتے ہیں۔ بادشاہ سلامت عمران نیازی کی مرضی اور منشا سے لوگ جیل کے اندر یا باہر نہیں جاتے۔ شہزاد اکبر صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کو ایف آئی اے کا ادارہ سمجھ لیا ہے جو ان کی ڈکٹیشن لے کر فیصلے جاری کرے گا، یا اپنا فیصلہ جاری کرنے سے پہلے شہزاد اکبر یا فواد چودھری صاحب سے این او سی حاصل کرے گا۔ یہ توہین عدالت ہے، یہ پاکستان کی عدلیہ پر حملہ ہے۔ آپ عدلیہ کو ڈائریکٹ نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اب یہ عدلیہ پہ حملہ ہے، کنٹمپٹ آف کورٹ ہے، یا پاکستان کی سیاست اپنے آپ کو ریڈیفائن کر رہی ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کا آغاز کریں گے۔ میرے ساتھ ایک بہت ہی ڈسٹنگوش پینل ہے، مجھے جوائن کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے کیبنٹ منسٹر جناب علی محمد خان صاحب، جو کہ وزیر مملکت ہیں، پارلیمنٹری افیئر کے پرومننٹ ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جوائن کریں گے جناب سینیٹر مولا بخشانڈیو صاحب، جو نہ صرف سینئر لیڈر ہیں بلکہ بہت ہی ووکل وائس ہیں، پہلے فارمر فیڈرل لا منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ ویری وارم ویلکم ٹو ہم ایز ویل۔ اور مجھے جوائن کریں گے پاکستان پی ایم ایل این کی طرف سے جناب سینیٹر جاوید عباسی صاحب، مجھے ایک ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں، سینئر رہنما ہیں، ہمارے پروگرام سے پارٹیسپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ ویری وارم ویلکم ٹو آل مائی گیسٹ۔ اور اسی پروگرام میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جناب جسٹس شاہ خاور صاحب سے، جو نیب کے کاؤنسل رہ چکے ہیں حدیبیہ پیپر مل کے کیس میں، ان سے بھی ہم بات کر سکیں۔ سو ویری وارم ویلکم ٹو آل مائی گیسٹ ونس اگین۔ اگر میں سیدھا جا سکوں جناب علی محمد خان صاحب سے۔ علی محمد خان صاحب، کیا وجہ ہوئی، کیسے آپ ہمیں ایکسپلین کریں گے کہ حکومت نے ایک تو شہباز شریف صاحب کے باہر جانے کو اتنا سیریسلی کیوں لیا ہے، اور حدیبیہ پیپر مل کے کیس کو کھولنے تک حکومت کیسے پہنچی، یہ فیصلہ حکومت نے کیسے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں دو باتیں کرتا چلوں مسجد اقصیٰ پہ جو ہو رہا ہے وہاں پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور سب کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ مسئلہ صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے، تمام مسلمانوں کا ہے، قبلہ اول ہے، تمام مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے پرزور جو ہے اس پہ صدائے احتجاج بھی بلند کرتا ہوں، آپ کی طرف سے، پوری پاکستانی قوم کی طرف سے۔ اور یہاں سے میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اقوام متحدہ اور او آئی سی جو اسلامی ممالک سربراہی تنظیم ہے، وہ جتنے بھی ہیومن رائٹس کے واچ ڈاگز ہیں، کیا وہ اندھے ہیں؟ کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ پرامن نمازیوں پہ، پرامن جو ہے انسانوں پہ جس طرح سے اسرائیل کر رہا ہے، وہ اسرائیل جس کو کبھی ہم نے تسلیم نہیں کیا، اور اسرائیل کا ریکارڈ ہے کہ جس طریقے سے اس نے دنیا میں ہمیشہ ہیومن رائٹس کو ابیوز کیا ہے۔ میں تمام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ واقعی ہیومن رائٹس پہ بلیو کرتے ہیں تو اگر اس مسجد اقصیٰ کے واقعے پہ آپ بات نہیں کریں گے، اسرائیل کو کنڈیم نہیں کریں گے، اور ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ یہ جو اٹراسٹیز ہیں، یہ جو ظلم ہے، یہ جو لوگوں کو مارا جا رہا ہے، بے عزت کیا جا رہا ہے، کھینچا جا رہا ہے، اور مسجد اقصیٰ جو قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، صرف مسلمانوں کا نہیں، کرسچنز اور جیوز کے لیے بھی اہم ہے، اس کی جس طرح سے بے عزتی کی جا رہی ہے، ہم سب کو اس پہ یک زبان ہو کے بات کرنی چاہیے، اور صحیح کہہ رہے ہیں آپ، فورس کرنا چاہیے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اذان سے پہلے جی اب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اور باقی گیسٹ کو ایک دفعہ لے لوں، ذرا مجھے کوئکلی یہ اپنا حکومت کا موقف دے دے، حدیبیہ پیپر مل کیس کو اب کھولنے کی کیوں حکومت جو ہے وہ فیصلہ کر رہی؟ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو شہباز صاحب کا بھی آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے، اس پہ فواد چودھری صاحب نے گفتگو کی ہے شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ، اور اپنا ایک موقف انہوں نے پیش کیا ہے۔ عدالتوں کی ہمیشہ ہم نے عزت کی ہے، اور ہم خود جو ہیں، میں تو پروفیشنل وکیل ہوں، مجھے پتہ ہے عدالت کی عزت کیا ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب ہمیشہ ان لیڈران میں سے ہیں جنہوں نے کبھی منافقت نہیں کی، اور ہمیشہ آزاد عدلیہ کو، آج اگر آزاد ہے تو اس میں عمران خان صاحب کا، تحریک انصاف کا بہت بڑا رول ہے کہ اس وقت کے ڈکٹیٹر کے سامنے ہم ڈٹ کے کھڑے ہوئے۔ باقی ایک رائے کا انہوں نے اظہار کیا ہے، کوئی ادارے کی تضحیق کا یا
عدلیہ کی تصدیق کا سوچ بھی نہیں سکتا. جہاں تک یہ حدیبیہ کیس کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ فی الحال تو مجھے اس کا علم نہیں ہے، کیونکہ کیبنٹ میٹنگ ابھی نہیں ہوئی. پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں تو کوئی ڈسکس نہیں ہوا تھا. ہو سکتا ہے چونکہ فواد چوہدری صاحب نے اس پہ ٹویٹ کی ہے تو ان کی کوئی گفتگو وزیر اعظم صاحب سے ہوئی ہو عمرہ سے آنے کے بعد. لیکن اگر حکومت نے اس طرف ایک اندیا دیا ہے تو اس میں اس بات کا بہرحال احتمال ہوگا کہ اس کو سپیریئر جوڈیشری سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیول پہ اس میں کوئی ریویو وغیرہ داخل کیا جائے. اچھا مجھے ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ رہیے ٹھیک ہے، آپ اس سے ذاتی طور پہ واقف نہیں ہیں، لیکن مجھے ذرا جسٹس خاور شاہ صاحب نے جو کہ نیب کے کاؤنسل رہ چکے ہیں اسی کیس میں، حدیبیہ پیپر مل کے کیس میں، مجھے ان سے اس معاملے کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ اپنے ناظرین دے دیجئے. جسٹس شاہ خاور صاحب بہت شکریہ، ایک بہت ہی شارٹ نوٹس پہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. آپ مجھے تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ جب 2014 میں اور 11 میں اور 14 میں یہ لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ کے سامنے اور پھر یہ سب کے کیس آیا تھا تو وہاں پر میرا خیال ہے وجہ یہ تھی کہ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ 11 برس تک نیب نے اس کو انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کیا، جنرل مشرف کی حکومت تھی. کیا وجہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ دسمبر 2000 یعنی نیب نے اس کو شروع تو کیا تھا مارچ 2000 میں، لیکن پھر اس پہ بعد میں نیب نے اس پہ کام نہیں کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اس کی ایک بڑی چیکرڈ ہسٹری ہے اس پورے کیس کی. اگر اس کو اکیڈیمکلی دیکھیں تو یہ ایک بڑا سنگین نوعیت کا کیس تھا میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف اور ان کی فیملی کے اگینسٹ. اس میں آپ نے دیکھا کہ اس کی جب 2014 میں جب اس کا ایک فیصلہ ہوا جس میں ریفری جج نے جو ہے وہ 2 ججز کے درمیان جو سپلٹ تھا لاہور ہائی کورٹ کے ججز جو کہ یہ فیصلہ جن کا جو نہیں سر، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ 11 برس تک تو یہ نیب نے اس کو فالو ہی نہیں کیا جنرل مشرف کے زمانے میں. وہاں کوئی ڈیل تھی جب شریف خاندان باہر تشریف لے گئے تھے دسمبر 2000 میں، وہاں کوئی مطلب ظاہر ہے کوئی ایگریمنٹ تھا؟ دیکھیے اس کا تو پیچھے تو ڈیل اور پیچھے وہ ساری چیزیں تو تھی. وہ تو آپ کو یاد ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ سزائیں ہوئی تھی اور وہ پھر ان کی سزائیں معاف ہوئی اور وہ ایک کہہ لیں یا ارینجمنٹ کہہ لیں اس کے نتیجے میں وہ جب چلے گئے تو وہ پھر انٹرسٹ شاید مشرف گورنمنٹ کو بھی نہیں تھا حدیبیہ پیپر ملز کیس کے حوالے سے. اور اس کے بعد بھی جب ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ پڑھتے ہیں تو اس میں جو نیب کا غیر سنجیدہ رویہ تھا اس کو کیس کو آگے انویسٹیگیٹ کرنے کا، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور ویسے تو میں آپ کو ڈاکٹر صاحب بتاؤں کہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں کسی بھی کرمنل انویسٹیگیشن کو روکا نہیں جا سکتا. اچھا، لیکن وہ جو آپ نے 11 سال کا وہ ایک ہسٹری بتائی جو نیب کی، وہ پوری جو ان کا ایک غیر سنجیدہ رویہ تھا اس کیس کے حوالے سے، وہ تو ہائی کورٹ. لیکن سر نیب نے پھر اس کو اپیل بھی نہیں کیا. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو مئی 2014 میں نیب نے اپیل بھی نہیں کیا اس کو سپریم کورٹ. اپیل نہ کرنے کی وجہ ایک اور بھی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو نیب کے پروسیکیوٹر جنرل ہوتے ہیں یہ ان کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کسی کیس کی سپیریئر کورٹس میں جو ہے وہ اپیل کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو اس پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت کے جو پروسیکیوٹر جنرل تھے ان کا ایک بڑا بھرپور نوٹ بھی موجود ہے جس پہ انہوں نے یہ جسٹیفائی کیا ہے کہ چونکہ اس کی اتنی ایک چیکرڈ ہسٹری ہے اس کو مزید جو ہے سپریم کورٹ میں چیلنج نہ کیا جائے. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ جب وہ پیناما والا ایشو سامنے آیا اور اس پہ ایک سپریم کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل دیا، جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا کہ اس کو ری انویسٹیگیٹ کریں، اس کو کھولیں انویسٹیگیٹ. اور اسی کی ہدایت کی روشنی میں اس کی ری انویسٹیگیشن کے لیے جناب جب دوبارہ اس کی کوگنیزنس لی گئی تو پھر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا گیا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ریفری جج کا فیصلہ تھا میجورٹی کا اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کو جب چیئرمین نیب نے اس کو دوبارہ کیا اور اس کی سماعت بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے کہ اس کی مزید تفتیش جو ہے کرمنل انویسٹیگیشن وہ نہیں کی جا سکتی. لاسٹ کوسچن ہے، اب اگر اس کی انویسٹیگیشن ہوگی تو پھر حکومت تو غالباً اب نیب کو نہیں دے گی، یہ تو دے گی ایف آئی اے کو، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو. دیکھیے اب اس میں جو سب سے بڑی چیز مزاحم ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جس میں یہ قدغن لگا دی گئی ہے کہ اس کو دوبارہ اثر نو اس کی کرمنل تفتیش نہیں ہو سکتی. اگر وہ ایسا کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں توہین عدالت کا جو عنصر ہے وہ سامنے آ سکتا ہے. اچھا، اور ویسے بھی نہیں، یعنی سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اس کو اب نہیں سر ایسا نہیں ہے. سپریم کورٹ نے تو اس کیس کو کھولنے کی ممانعت کر دی ہے، ری انویسٹیگیشن پہ تو کوئی فیصلہ نہیں ہے کورٹ کا. دیکھیں کھولنے کا فیصلہ کیا تھا؟ کھولنے کا فیصلہ یہ تھا کہ اس کو ہم نئے سرے سے
اس کی جو دوبارہ جو ہے وہ فوجداری تفتیش شروع کریں. تو جب اس کو کھولنے کا ہی فیصلہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی تفتیش جو ہے اب مزید نہیں ہو سکتی. اور اس پہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے میجورٹی کا، جو کہ 2 کا سپلٹ تھا اور 1 پھر جو ریفری جج کا تھا، اس کو اپ ہولڈ. اچھا میں بریک لے لوں، اس میں تھوڑا سا ابہام ہے قانونی طور پہ، کیونکہ جو میں نے پڑھا ہے اخباروں سے یہی لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ نئی انویسٹیگیشن تو ہو سکتی تھی، آپ اس کیس کو دوبارہ نہیں کھول سکتے اگر کوئی نیا مواد آیا ہے سامنے. بہرحال آپ کا بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں سیدھا چلتا ہوں پی ایم ایل کے رہنما جناب سینیٹر جاوید عباسی صاحب کی طرف. سینیٹر صاحب، حکومت کا حدیبیہ پیپر مل کے کیس کو کھولنا شریف خاندان کے لیے بہت بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ حکومت کا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ کیس کبھی کرمنل میٹر کا ہے، کبھی انویسٹیگیٹ ہوا نہیں. دسمبر 2020 میں شریف خاندان کی مشرف سے ڈیل ہو گئی تو فالو نہیں ہوا. 2014 میں جب نیب نے اس کو اپیل نہیں کیا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو، تو اس وقت ظاہر وفاق میں پنجاب میں آپ کی حکومت تھی، تو وہ اس کو اب نئے سرے سے غالباً FIA سے انویسٹیگیٹ کریں گے. تو بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سے شکریہ پیرزادہ صاحب. پیرزادہ، مجھے بڑی حیرانگی ہے کہ آپ جیسا سینئر جرنلسٹ بھی ان کی بات کو سیریس لے رہا ہے. یہ صرف اس لیے انہوں نے آج یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ 2 دن پہلے جب لاہور ہائی کورٹ کے ایک لارجر بینچ نے میاں شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے خلاف جو کیس بنایا گیا تھے من گھڑت تھا. انہوں نے کہا کک بیک کا کوئی ثبوت کے نہیں ثابت کر سکے. ایسڈ بیہائنڈ کا انہوں نے کہا کہ انہوں نے عدالت میں کوئی چیز ایسی نہیں دی جس سے یہ ثابت ہو جائے. اور یہ بعد میں منی لانڈرنگ کی اور ٹیٹیز کی بات کرتے تھے. کس طرح اس ججمنٹ میں ان کا سارا کیس جو ہے وہ زیرو کیا گیا ہے. وہ شرمندگی اپنی مٹانے کے لیے، وہ جو شرمندگی تھی ان کے لیے 2 دن میں ان کے اوپر چھائی ہوئی تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہے. آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے براڈ شیٹ کا شوشہ چھوڑا تھا. کس طرح انہوں کے وزراء نے آ کر پریس کانفرنسیں کی، کس طرح انہوں نے پاکستان میں ماحول کریٹ کیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ براڈ شیٹ کا معاملے میں کیا ہوا ہے. اس سے پہلے انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا تھا کہ 200 ارب روپیہ باہر پڑا ہوا ہے، ہم وہ اٹھا کر لائیں گے اور ہم کریں گے. یہ صرف شوشے ہیں جن لوگ ان کیسز کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ حدیبیہ کا ذرا اس پہ علی محمد صاحب یہ سمجھ رہے ہیں جناب سینیٹر صاحب کا تو یہ خیال ہے، ان کا تو موقف یہ ہے کہ آپ کی حکومت نے ایسی مذاق کیا ہے، شوشہ چھوڑا ہے، یہ اس کو ری انویسٹیگیٹ نہیں کرے گی FIA. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے، آپ کو شاہ خاور صاحب نے ایک بات کی بھی ہے کہ جو کرمنل پروسیکیوشن ہوتی ہے وہ ایک منطقی انجام تک پہنچتی ہے. یا آپ گلٹی ہوتے ہیں یا آپ گلٹی نہیں ہوتے، یا آپ کو سزا ہوتی ہے یا آپ بری ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی وجہ سے رک جائے. اس زمانے میں ایک مسئلہ بہرحال رہا کہ میاں صاحب کی اپنی کی حکومت تھی. اور یہ ایک اور بھی میں بات بتا دوں بیرسٹر جاوید عباسی صاحب کو، وہ فرما رہے ہیں کہ شوشہ ہے ان کا بنایا ہوا ہے. جو بھی دیکھیں، کیس تو ہمارا بنایا ہوا تھا ہی نہیں، کیس تو آپ کے پرانے جو کارنامے تھے اس کے حوالے سے ہے. اور میاں صاحب کی حکومت میں اس پہ جو پروسیکیوشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ چانڈیو صاحب چونکہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ حکومت چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور چانڈیو صاحب فیڈرل لا منسٹر بھی رہ چکے ہیں، رہ گیا جس کو شاید اب نکالنے کی کوشش کی جائے. ٹھیک ہے جی چانڈیو صاحب نہیں سر، یہ تو چانڈیو صاحب کی باری ہے. بڑا ضروری یہ ہے کہ چانڈیو صاحب یہ کیس در حقیقت 1993 اور 96 کی جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس وقت FIA نے یہ کیس انویسٹیگیٹ کیا تھا، اور رحمان ملک صاحب کی بنی بھی فائلیں ہیں. جی اس حکومت نے جو کہتے ہیں کہ عدلیہ کی عزت کرتے ہیں، انہوں نے جتنا مذاق اڑایا ہے اتنا کسی اور حکومت نے نہیں اڑایا. بدقسمتی سے ادارے اپنی پالیسیوں کے مطابق ریاست کے تابع ہوتے ہیں. یہاں ریاست کے تابع نہیں ہیں، یہاں اکثر ادارے حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی ساری حکومت کی منشا بات ہوتی ہے. ابھی میں لمبی چوڑی ذہن میں باتیں تھی، اب تو ٹائم ختم ہو رہا ہے. 3-4 دن پہلے شہباز شریف صاحب کے کیس پر 1-2 وزیروں نے بیانات دیے، وہ بیان دوبارہ دہرائیں. اتنی بڑی کوئی توہین ہو سکتی ہے عدلیہ کی؟ جس انداز سے طنزیہ انداز سے انہوں نے عدلیہ کے فیصلوں پہ بات کی ہے، جو الفاظ اور لہجہ استعمال کیا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کوئی اور حکومت کے وزیر کرے؟ یہ دبنگ حکومت ہے، میں مانتا ہوں ان کو بولنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ایسی حکومتوں کو بولنے والے جب آئے ہیں تو انہوں نے حکومت کے تو پرخچے اڑا دیے ہیں نا. ان پر بھی آئے گا، ان کا تکبر بھی ختم ہوگا. جس کی چاہتے ہیں بے عزتی کر دیتے ہیں. ابھی عدلیہ کے لیے کیا انہوں نے کہا ہے،
یہ تو فیصلہ لگ رہا ہے یوں. میں نے ابھی بیان 3 دن کا بیان ہے, آپ دیکھ لیں. تو کیا ہم آپ کو, ابھی عباسی صاحب قانون دان ہے, میں تو قانون دان اتنا بڑا نہیں ہوں, میں تو سیاسی کارکن ہوں, میں تو سمجھتا ہوں ایسے معاملات نہیں چلیں گے, یہ ان کا بحران بڑھے گا. آپ کی حکومت کا بنایا ہوا کیس ہے, حدیبیہ کی انویسٹیگیشن آپ کی حکومت نے کی تھی 1993-96 میں, نیب نے تو انہیریٹ کی ہیں فائلیں. اگر معاملات ریاست کے تابع ہوتے تو وہ کسی منطقی انجام کو تو پہنچتے نا. جب آپ کہتے ہو رحمان ملک یا اور میں نون لیگ کے یہ نہیں چاہتا کہ ہر حال میں شہباز شریف صاحب پھڑے جائیں اس کیس میں, لیکن پھر کرنے تو دیتے نا انکوائریاں. جب دور بدلا تو آپ نے سارے فائل وائل اٹھا کر چلے جاتے, کوئی اسے پوچھتا ہی نہیں کہ جناب پیچھے جو کیا تھا وہ کیا ہوا ہے. ہم جب تک ڈاکٹر صاحب, ہم جب تک اپنی پالیسیوں میں تسلسل نہیں لائیں گے, جب تک اپنے فیصلوں میں تسلسل نہیں لائیں گے, اس ملک کے بحران ختم نہیں ہوں گے. ایک بحران ختم ہوگا, دوسرا بحران جنم لے گا. آپ دیکھیں اس ملک میں عدلیہ کو دیکھ لیں. ابھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک بات کی ہے, حکومت نے دوسری بات کر دی. انہوں نے کہا نہیں کھولنا, انہوں نے کھول دیا. اب کون ہے ان کو روکنے والا؟ معیشت ہے, معیشت پہ بھی ریاست کا کنٹرول ہونا چاہیے, کچھ افراد کا. کیس کھولنے کی بات نہیں کر رہے, یہ ری انویسٹیگیٹ کی بات کر رہے ہیں. کیس کھولنے کی بات نہیں کر رہے, یہ نیا کیس کرنے کی بات کر رہے ہیں. چلے ہو سکتا ہے میں ان پڑھ ہوں. جب ری اوپن نہیں کریں گے, انکوائری کریں گے تو پھر کیا ہوگا, وہ حقیقتیں نہیں آئیں گی سامنے, وہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی. اب میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں یار کہ میں اتنی باتیں سمجھوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ سارے معاملات انتقامی کارروائیاں ہیں. جس کا چاہتے ہیں, جس رنگ میں چاہتے ہیں کیس دوبارہ کھولتے ہیں. ملک ہونا چاہیے, ملک نہیں ہے. اس ملک میں ڈرامہ چل رہا ہے, اس ملک میں ڈرامہ چل رہا ہے, ہر بات میں ڈرامہ ہے. مجھے اب ایک بریک لینے دیجیے. اب یہ جو کل امریکہ گئے ہیں, کیا کیا امریکہ میں ہوا کیا ہے جس میں بغلے بجا رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے امریکہ میں؟ کیا لے کر وہاں سے آئے ہیں سوائے بھیک مانگنے کے, جھوٹے وعدے کرنے کے؟ اس حکومت نے کیا کیا؟ سعودی عرب میں کہہ رہے ہو, سعودی عرب اب باتیں, جب آپ سے باتیں کر رہا ہوں اس پہ بھی بات کرتے. میں علی محمد خان صاحب کا جواب لے لیتا ہوں, ایک بریک لینے دیجیے مجھے, ایک بریک لینے دیجیے. چانڈے علی محمد خان صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں. علی محمد خان صاحب اس کا جواب, جی حکومت پہ چکے ہیں نا الزام, تو مجھے بریک لینے دیجیے. میں علی محمد خان صاحب سے اس کا جواب میں چاہوں گا کہ وہ دیں جو آپ نے جو سوالات اٹھائے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں سیدھا چلتا ہوں علی محمد خان صاحب کی طرف, اسٹیٹ منسٹر ہیں پارلیمنٹری افیئرس کے. علی محمد خان صاحب, چانڈیو صاحب جو پہلے فیڈرل لا منسٹر رہ چکے ہیں اور سینیٹر ہیں, ان کا موقف یہ ہے کہ آپ کی حکومت کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی اشارہ کیا کہ سعودی عرب سے آپ کی حکومت نے کیا حاصل کیا. یہ وہی آرگومنٹ ہے جس سے بلاول بھٹو نے, جس کے حوالے سے ان کا بیان چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان یہ بتا دیں کہ ان کو $3 بلین سعودی عرب کو کیوں واپس کرنے پڑے, اور کیا وجہ ہے کہ چین جو ہے وہ $6 بلین جو اس نے دینے تھے ML1 کے لیے, اس کو بھی وہ ریلیز نہیں کر رہا پیسہ, ان کا ایگزم بینک جو ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. چانڈیو صاحب نے سوال اٹھایا ہے, وہ سمجھدار آدمی ہیں اور ان کو اس کا پتہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین جو تعلق ہے وہ اس کو لینے اور دینے کے تناظر میں نہیں جانچا جا سکتا. ایک تو ہمارا ان سے ایک مذہبی رشتہ ہے, وہ خادم حرمین شریفین ہیں, اور پاکستان میں چاہے جو بھی سربراہ مملکت رہا ہو, ایوب خان صاحب سے لے کے اور بھٹو صاحب سے لے کے, اور پھر جنرل ضیاء الحق صاحب, اور پھر میاں صاحب خود, اور اس کے ساتھ ساتھ زرداری صاحب, بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ, اور آف کورس عمران خان صاحب, مشرف صاحب بھی, سب نے ان کے ساتھ اپنا ایک کارڈیل ریلیشن رکھا ہے. سب ان کے ساتھ مل کے بیٹھے ہیں. اور دیکھیں یہ کہتے ہیں کیا لے کے آئے ہیں, ادھر سے محبت لے کے آئے ہیں, ادھر سے پیار لے کے آئے ہیں, ادھر سے محمد بن سلمان صاحب کا اعتماد لے کے آئے ہیں. سعودی عرب اور پاکستان کے بیچ میں مضبوط تعلقات کو مضبوط تر کرنے کا عندیہ لے کے آئے ہیں, اور ساتھ ساتھ وہاں جو ہمارے قید ہیں ان کے حوالے سے ایک اچھی خبریں لے کے آئے ہیں. ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ٹریڈ ریلیشنز بڑھنے کی باتیں لے کے آئے ہیں. ساتھ لیکن جوائنٹ کمیونیکے میں کشمیر کا ذکر نہیں ہوا. ڈاکٹر پیرزادہ صاحب, کشمیر پاکستان کا ایک ایسا ایشو ہے جس پہ پاکستان تمام امت مسلمہ کو لے کے چلی ہے ہمیشہ, اور ہمیشہ پاکستان کشمیر کے پوائنٹ پہ ہمیشہ 1 انچ بھی نہیں پیچھے ہٹا, اور سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کیا ہے. ہم ان کے جو بین الاقوامی ان کے امور ہیں ان کی نزاکت کو بھی سمجھتے ہیں. ہمارا برادر اسلامی ملک ہے,
لیکن کشمیر کے ایشو پہ تمام امت مسلمہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. بعض اوقات جو ہے کوئی کھل کے بات کرتا ہے, بعض اوقات جو ہے تھوڑا سا پیچھے رہ کے بات ہوتی ہے, لیکن کشمیر کوز سے امت مسلمہ پاکستان کے برادر اسلامی ممالک جو ہیں وہ پیچھے کبھی بھی نہیں ہٹے. اور اس کے ثبوت یہ ہے کہ ابھی جو OIC کا کانفرنس ہوئی تھی اور شاہ محمود صاحب جو ہے اس میں شریک تھے, وہاں سے کشمیر کے لیے باقاعدہ ایک اعلان وہاں سے آیا تھا, ایک کمٹمنٹ وہاں سے آئی تھی. یہاں پہ عدالتوں کی بھی بات ہوئی ہے, میں ان تلخ حقیقتوں کی طرف نہیں جانا چاہتا ماضی کی, لیکن صرف اتنا یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے عدالتوں کو کینگرو کورٹ سے چمک کی بات کی ہو, نہ عدالتوں پہ چارج کیا ہے. تو ہمیں کم از کم ہمارے دوست ہیں, محترم ہیں, پیپلز پارٹی والے بھی, نون والے بھی, سب باتیں کریں, لیکن ایٹ لیسٹ عدالتوں کو عزت و تکریم دینے کی بات ہم اس لیے نہ کریں کہ جو ماضی میں آپ لوگ کر چکے ہیں یقین کریں خدا را وہ کوئی تابندہ اور روشن تاریخ نہیں ہے. ہم نے کبھی نہ وہ کیا ہے نہ وہ کر سکتے ہیں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے جس طرح ماضی میں ایک جماعت نے محترم جج صاحبان کو اور ان کے بچوں کو دھمکیاں دی, جان سے مارنے کی دھمکیاں دی. ہم تو بڑے شریف سے لوگ ہیں جی. ٹھیک ہے سر. جی سینیٹر جاوید عباسی صاحب, بلاول بھٹو کو سعودی عرب کے تعلقات اور $1 بلین کی ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ سعودی عرب پہ امریکہ کے بھی اور دنیا کے اور مختلف خطے کے پریشرز ہیں, اور وہ ناراضگیاں تو ان کی 2015 سے بھی چلی آ رہی ہیں یمن وار میں, جب آپ کی حکومت PMLN کی حکومت پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرنے چلی گئی تھی یمن کے ایشو کو. جی سینیٹر عباسی صاحب. ہاں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سعودی عربیہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. اس نے ہمیشہ پاکستان کی یہاں مشکل وقت میں سپورٹ کیا ہے, پاکستان کے ساتھ وہ کھڑا رہا ہے, اور امت مسلمہ میں اس کا اپنا ایک بہت بڑا رول رہا ہے اور اب بھی ہے. اور بہت ہی ہمیں خوشی ہے کہ اس اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ تعلقات ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں اور رہنے بھی چاہیے. باقی بات یہ ہے کہ یہ میں بہت ساری باتیں بتا سکتا ہوں کہ ناراضگیاں کیا ہوئی ہیں, یہ جہاز کس طرح دیا گیا تھا, وہاں سے واپس لانے میں کیا ہوا. یہ جب ہم کوئی ایسی خود اپنے طور پہ دوسرے ممالک کی بیاہ پہ بات کرنا جب شروع کر دیتے ہیں, وہ اگر پرائم منسٹر صاحب کریں یا کوئی اور کریں کہ میں آپ اور ایران کے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتا ہوں, میں کوالالمپور کی کانفرنس میں جا رہا ہوں اور میں ٹرکی کو بھی ساتھ رکھوں گا اور میں بلاک بناؤں گا, پھر ایسی باتیں جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں. اور پھر جب آپ وہاں کوالالمپور میں کانفرنس میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے کہہ دیتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مجھے روکا گیا, اگر مجھے نہ روکتے تو میں آپ کی کانفرنس میں آتا. یہ باتیں اس طرح, یہ نہ تجربہ کاری کی باتیں ہیں. جب ایسی آپ باتیں کرتے ہیں تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ آپ کو جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے, جو آپ کی سفارتی تعلقات ہیں, جو آداب ہیں, ان کو سامنے رکھ کر باتیں کرنی چاہیے. یہ کنفیوژن تب پیدا ہوئی ہے, اور اس کنفیوژن کو اگر دور ہوئی ہے تو ہمیں خوشی ہوئی ہے, اور ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارے برادر اسلامی ملک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہونے چاہیے. لیکن بدقسمتی ہو گئی ہے کہ اتنا بڑا کشمیر کا ایشو ہوا ہے, پچھلے کوئی 2.25 سال سے دنیا کے سب سے بڑی جیل میں کشمیری پڑے ہوئے ہیں, وہاں آج بھی لاک ڈاؤن ہے, کرفیو کی سچویشن ہے. جہاں کہا گیا تھا کہ میں ان کا سفیر بن کر دنیا میں ان کا پیغام لے کے جاؤں گا, وہاں ابھی تک کوئی آواز نہیں اٹھی ہے, نہ اسلامی ممالک نے اٹھائی ہے, نہ OIC نے کہ ایک میٹنگ منعقد کی جا سکی ہے, نہ سعودی عربیہ سے کوئی بات اٹھی ہے, نہ کسی اور اسلامی ملک نے ہمارے حق میں آواز اٹھائی ہے. تو یہ ہماری جو خامیاں انہیں ہمیں دیکھ کر باتیں کرنی چاہیے کہ جو ہمارا اصل ایشو تھا آج ہمیں بھول گئے ہیں, اور اگر اصل ایشو کو بھول کر ہم انڈیا کے ساتھ آج تعلقات بڑھانے کی بینگیں بڑھا رہے ہیں, یہ کوئی بڑا, میں نہیں سمجھتا کہ بہت دور راستے اس کے نتائج ہوں گے. چانڈی صاحب یہ لاسٹ ورڈ, بالکل وقت میرا ختم ہو چکا ہے, آپ کا آخری لفظ لے لیتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خام بخام منسٹر صاحب باتیں کر رہے ہیں. سعودی عرب اور امارات جس انداز سے آج کل ہندوستان کے قریب ہیں, میں زیادہ نہیں بولتا اس باتوں پہ, ان کو جھوٹ بولنے میں ذرا احساس ہونا چاہیے. اور میں بس بات ختم کر رہا ہوں, چاول نہیں لینے چاہیے تھے. نہیں, جھوٹ کی کیا بات ہے, بڑے بادشاہ سے چاول لیے, چاول آپ غلط بات نہ کریں چانڈیو صاحب. جھوٹ جو بولتا ہے اللہ آپ کا پاکستان میں میرا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. آج پروگرام کا وقت کم تھا, میرا وقت بالکل ختم ہو گیا. میں پھر تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان سے معذرت بھی کرتا ہوں کہ وقت کم تھا پروگرام کا. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ساری بحث آپ نے دیکھی, فیصلہ آپ کا ہے. پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ.